अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने पहले कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने यूट्यूब से मुझे एक वीडियो दिखाई अपदेश राना की, जिसमें अपदेश राना ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज किया है कि मुसलमान जिस खुदा को मानते हैं उसका कोई वजूद, उसकी कोई निशानी, उसका साबित होना, उसका ज़ाहिर होना वो साबित करें और मुझसे लाइव बात करें। नाज़रीन, मुझे ये तो नहीं पता कि किसी ने उससे लाइव बात की है या नहीं, किसी ने उसको जवाब दिया है या नहीं, किसी ने उसको कोई वीडियो सेंड की है या नहीं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से इस वीडियो में उसको जवाब भी दूंगा और उसे लाइव बात भी करना चाहता हूँ। अपदेश राना, अब गौर से सुन। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं सूरत लुक़मान आयत नंबर 27, जिसका मफ़हूम ये है कि इस दुनिया में जितने भी दरख्त हैं, जितने भी झाड़ हैं, सब कलम बन जाएं और जितने भी समंदर है सारे का सारा पानी स्याही बन जाए और तुम अपने परवरदिगार की बुजुर्गी, उसकी बढ़ाई, उसकी अजमत, उसकी शान बयान करने लग जाओ। ये स्याही ख़त्म हो जाएगी, ये कलम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे परवरदिगार की शान ख़त्म नहीं होगी, बुजुर्गी ख़त्म नहीं होगी, उसकी अजमत ख़त्म नहीं होगी। अपदेश राना, तुम खुदा को देखना चाहते हो। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के नूर की करोड़वीं तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो तुम क्या चीज़ हो। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं नूर हूँ ज़मीन व आसमान का, और नूर का कोई वजूद नहीं होता। अपदेश राना, तुम खुदा को देखना चाहते हो। अपदेश राना, तुम खुदा को देखना चाहते हो। तुमने कभी सूरज को देखा है? तुम बगैर ऐनक के 2 मिनट से ज़्यादा सूरज को नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो खुदा के नूर को कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं, जिसके नूर के करोड़वीं तजल्ली को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सके। अपदेश राना, तुमने वेल्डिंग प्लांट कभी देखा है? उसकी लाइट की तरफ देखना, तुम 2 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं देख सकते। लाइट रॉड की तरफ देखना, उसकी शुआओं की तरफ भी तुम नहीं देख सकते, तो फिर खुदा के नूर को कैसे देख सकते हो, खुदा को कैसे देख सकते हो। तुम्हारा दिमाग खुदा को समझ ही नहीं सकता, तुम्हारी आंखें खुदा को देख ही नहीं सकती। अपदेश राना, तुम खुदा की हकीकत को जानना चाहते हो। पहले अपनी हकीकत को तो जान लो कि तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम ये देखो कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम पैदा कैसे हुए हो। तुम अपनी नस्ल में अपने बाप, अपने दादा, अपने परदादा, अपने परदादा के बाप, अपने परदादा के बाप को जानते होगे। इससे आगे तो तुम्हें अपने बाप का भी नहीं पता, आपके बाप के नाम का भी नहीं पता कि आदम अलैहिस्सलाम तक तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तो तुम खुदा की हकीकत को कैसे जानते हो जिसने ये सारी कायनात पैदा की है, ये सारी कायनात बनाई है। ना तुम सूरज की तरफ देख सकते हो, तो उस सूरज बनाने वाले खुदा की तरफ तुम कैसे देख सकते हो। तुम्हारी आंखें कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। एक मामूली इंसान का बनाया हुआ वेल्डिंग प्लांट है, उसकी तरफ देखने से 2-4 सेकंड तुम्हारी आंखें खराब हो जाती हैं, तो तुम उस खुदा के नूर की तजल्ली को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। यह साबित नहीं कि जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका कायम होना साबित नहीं। कभी तूने हवा को देखा है? नहीं देखा, और ना ही हम देख सकते हैं। हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हम उस हवा को महसूस कर सकते हैं। हमें हवा नज़र नहीं आती, लेकिन हवा हमें महसूस होती है। तो इसका क्या मतलब है कि हवा मौजूद है, हमें नज़र नहीं आती लेकिन मौजूद है, हम महसूस करते हैं। इसी तरह हम खुदा को देख नहीं सकते, खुदा को समझ नहीं सकते, लेकिन खुदा मौजूद है। हम रात को आसमान पे सितारे देखते हैं, हमें दिन में वो सितारे नज़र नहीं आते, लेकिन वो सितारे दिन में हमें क्यों नहीं नज़र आते। क्या वो दिन में होते ही नहीं? सितारे दिन में भी मौजूद होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी के आगे वो सितारे हमें नज़र नहीं आते। दिन को हमें सितारे नज़र नहीं आते, इसका मतलब ये तो नहीं कि दिन को सितारे होते ही नहीं। दिन को सितारे होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी के आगे वो हमें नज़र नहीं आते। सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, सितारों की कम होती है। सितारों की खुद की रोशनी नहीं होती, इसलिए वो हमें दिन को नज़र नहीं आते। हमें वो दिन को नज़र नहीं आते, क्या इसका ये मतलब हुआ कि वो सितारे हैं ही नहीं, सितारे मौजूद ही नहीं। किसी चीज़ का नज़र ना आना ये साबित नहीं करता
کہ وہ چیز قائم ہی نہیں۔ اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ قائم ہوتی ہیں۔ تو پھر خدا تو ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے، خدا کو چیز نہیں ہے، خدا خدا ہے، خدا مالک ہے، خدا خالق ہے، خدا سب کو بنانے والا ہے، سب کا پروردگار ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ تو ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اپدیش رانا، تمہارا خدا بھی وہی ہے، میرا خدا بھی وہی ہے، ساری کائنات کا خدا وہی ہے، لیکن بدبخت افسوس تجھ پر کہ تم بتوں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے۔ تم جس خدا کو مانتے ہو، جن بتوں کو پوجتے ہو، ان بتوں کی حقیقت تجھے معلوم ہے؟ ان بتوں کا اصلیت تجھے معلوم ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان بتوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ حج میں آیت نمبر 73 میں، کہ لوگوں، خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، ان سب کو اکٹھا کرو، اور وہ سب مل کر بھی ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اور جب مکھی ان سے کھانا چھین کے لے جائے تو وہ اس کھانے کو بھی واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اپدیش رانا، افسوس کہ تم ایسے خدا کو مانتے ہو جو مکھی بھی نہیں بنا سکتا، اور مکھی ان سے کھانا چھین کے لے جائے وہ ان کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ افسوس کہ تم ایسے خدا کو مانتے ہو کہ جو نہ حرکت کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور جو نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اور افسوس تم پر، صد افسوس کہ تم ایسے خدا کو مانتے ہو، ایسے بتوں کو پوجتے ہو کہ جو بت جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو پتھر جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، وہ پتھر وہ ہیں کہ جو مورتیوں کی شکل میں ہیں، جیسے کہ بت جو تم لوگوں نے بنائے ہیں، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، اور کچھ لوگ بھی۔ تمہارے بتوں کی حقیقت تجھے معلوم ہے؟ ہمارے خدا کی حقیقت کو پوچھنے چلا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے دور زماں میں ایک عورت اپنے بت خانے میں جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہوتا ہے لڈوؤں والا۔ اس کی شادی ہوتی ہے، وہ لڑکی جو اپنے مندر میں جاتی ہے اور وہ اپنے بھگوان کو کہتی ہے، بھگوان لڈو کھا لو میری شادی ہے، بھگوان لڈو کھا لو میری شادی ہے، بھگوان لڈو کھا لو میری شادی ہے۔ لیکن تمہارے بت وہ کیا کھاتے ہیں؟ جو ہے ہی پتھر کے تمہارے خود ہاتھوں سے بنائے ہوئے۔ خدا تو وہ ہے نا جس نے سب کچھ بنایا، جس نے ہمیں بنایا۔ وہ خدا تو نہیں جس کو تم نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پتھر سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ وہ خدا کیسے ہو گیا؟ وہ کیا کھا سکتا ہے؟ وہ کیا تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ وہ کیا بول سکتا ہے؟ کیا سن سکتا ہے؟ کیا تمہیں بتا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ کے ولی ایسے ہیں جو پتھروں میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ بھگوان لڈو کھا لو۔ وہ بھگوان کیسے کھا سکتا تھا لڈو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ پاس ہی قریب ہی موجود تھے۔ آپ نے کہا اس بت سے کہ تم لڈو کیوں نہیں کھاتے؟ لڑکی تجھے بار بار کہہ رہی ہے، اور تم لڈو کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر وہ پتھر کا بنا ہوا بت سارے کے سارے لڈو کھا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اس پتھر میں جان ڈالی، اور وہ پتھر سارے لڈو کھا گیا۔ جب لڑکی واپس آئی اپنی سہیلیوں کے پاس، اس نے بتایا کہ میں بھگوان سارے لڈو کھا گیا، اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ دوبارہ، کہ تم دوبارہ اس بھگوان کو لڈو کھلاؤ۔ جب وہ لڑکی دوبارہ لڈوؤں کا تھال لے کر جاتی ہے اپنے بھگوان کے پاس، اور بھگوان کو کہتی ہے بھگوان لڈو کھا لو، بھگوان لڈو کھا لو، بھگوان لڈو کھا لو، پھر بھگوان لڈو نہیں کھاتے۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بھگوان دوسری طرف لڈو کھا جاتا ہے، اور سارے لوگ جو اس لڑکی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھگوان یہ نہیں، بھگوان یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ توبہ کرتے ہیں، اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا میں نہیں ہوں، خدا اور ہے، خدا میں نہیں ہوں۔
پھر یہ بات وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے. پھر وہ وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ تم دیکھو وہ بزرگ کیا کرتا ہے. لوگوں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیچھے لگا دیا. وہ دیکھتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حوض سے پانی لیتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. تو اس بادشاہ نے فوج کا پہرا حوض پہ لگا دیا کہ بابا جی کو پانی نہ دیا جائے. بابا جی جاتے ہیں اپنے وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے، وہ برتن لے کے جاتے ہیں پانی والا حوض کے پاس، اور وہ جو پہرا لگا ہوتا ہے حوض کے اوپر، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پانی نہیں دینا. بابا جی واپس آتے ہیں. قصہ مختصر کہ وہ مندر میں جاتے ہیں اور جوتا اتار کر جس خدا کو تم مانتے ہو، جس بت کو تم مانتے ہو، اس بت کو پیٹنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں لڈوؤں کے 2 تھال کھا گئے، جاؤ جا کر میرے لیے پانی لے کے آؤ. اور وہ جو برتن ہوتا ہے، وہ پانی والا برتن تھا، وہ اس بت کو پکڑا دیتے ہیں اور پیچھے سے جوتے لگانے لگ جاتے ہیں. اس کو لگاتے لگاتے اس حوض کے پاس لے کے آتے ہیں اور وہ بت بھی چلنے لگ جاتا ہے. اور وہ جو پہرے دار سپاہی تھے وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ بابا جی تم اس کو نہ مارو، مہربانی کرو اس کو نہ مارو، ہم تمہیں پانی دے دیتے ہیں. پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے برتن میں ایک لوٹے میں وہ سارا کے سارا حوض کا پانی اس میں ڈال لیتے ہیں اور وہ حوض خشک ہو جاتا ہے. اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارا پانی ختم ہو گیا اور ہم زندگی کا گزر بسر کیسے کریں، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں حضرت خواجہ صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، آپ ہمیں پانی دیں. پھر قصہ مختصر کے خواجہ صاحب پھر وہ پانی کا برتن جو ہے وہ حوض میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر سے پانی اسی طرح حوض بھر جاتا ہے پانی کے ساتھ. یہ حقیقت ہے تمہارے خداؤں کی، تمہارے بتوں کی. تمہارا خدا بھی وہی ہے، میرا خدا بھی وہی ہے، لیکن تمہاری پہچاننے کی قوت نہیں ہے. ہمیں اس خدا نے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور تم اس خدا کے سیدھے راستے پہ نہیں چلتے ہو. اپدیش رانا، تم نے اپنے مذہبی کتابیں پڑھی ہیں؟ پڑھ کر دیکھ. تمہیں یہ معلوم کرنا تھا کہ مسلمانوں کے خدا کی کیا حقیقت ہے، کیا وجود ہے، کیا شان ہے، تو قرآن پاک پڑھتا ترجمے کے ساتھ. تمہیں عربی نہیں آتی تو اردو پڑھتا، اردو نہیں آتی تو ہندی قرآن پاک لیتا، اس میں پڑھتا. ہندی نہیں آتی انگلش پڑھتا، مراٹھی پڑھتا، جو بھی تجھے آتی وہ لے کر پڑھتا. تجھے پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے رکن کیا ہے اور خدا کی پہچان اسلام میں کیا ہے. اپنی مذہبی کتاب پڑھو، قرآن بھی پڑھو. تمہاری مذہبی کتاب خدا کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سویتا اپنشد باب 6 آیت 9. خدا کا کوئی نہ والد ہے نہ والدہ ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی ہے. یعنی کہ خدا کا کوئی والد والدہ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے. سویتا اپنشد باب 4 آیت 19. یجروید باب 32 آیت 3. یجروید باب 40 آیت 8. ان تینوں حوالوں کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی کوئی صورت نہیں ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے، خدا کا کوئی بت نہیں ہے. تو تم نے کیسے بت بنا لیے؟ تم تو اپنی مذہبی کتاب کے خلاف جا رہے ہو. جو تم بت بناتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، تمہاری اپنی مذہبی کتاب تو ان بتوں کو بنانے کی اجازت نہیں دیتی، ان بتوں کو پوجنے کی اجازت نہیں دیتی، نہ وہ خدا ہیں. تو تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ خدا کا کوئی عکس نہیں ہے. ججروید باب 40 آیت 9 پڑھ کر دیکھ. اس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ انتکار میں جا رہے ہیں، وہ لوگ جو قدرتی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، مثلا سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی وغیرہ. اور اسی آیت میں آگے لکھا ہے کہ وہ لوگ اور انتکار میں جا رہے ہیں جو خود کی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں. انسان کی بنائی ہوئی چیز مثلا ٹیبل، کرسی، بت، تصویر، پکچر وغیرہ. یہ لوگ زیادہ انتکار میں جا رہے ہیں، وہ لوگ جو انسان کے خود کی بنائی ہوئی، ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ انتکار میں جا رہے ہیں. اپدیش رانا، اب میری بات ٹھنڈے دماغ سے غور سے سن.
میں مختصراً قرآن پاک میں اللہ پاک کی حقیقت تجھے بتانے جا رہا ہوں، شان تجھے بتانے جا رہا ہوں۔ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس خدا میں یہ 4 آیتیں سورت اخلاص کی موجود ہوں اس کو خدا مان لو۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ چاروں کام خدا کے علاوہ نہ کسی میں ہیں، نہ کسی میں ہو سکتے ہیں، نہ کسی میں تھے۔ یہ صرف اس رب میں ہے جو تیرا رب ہے اور جو میرا رب ہے۔ وہ اس رب میں ہے جو رب کو مسلمان مانتے ہیں۔ سورت اخلاص کی پہلی آیت قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی والد ہیں، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ پہلے تو دیکھ کہ جس خدا کو تم مانتا ہے اس میں یہ چاروں آیتیں پر وہ پورا اترتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا وہ جس خدا کو تم پوجتے ہو وہ ایک ہے؟ نہیں، وہ ایک نہیں ہے۔ جن خدا کو تم پوجتے ہو وہ ایک نہیں ہے۔ تمہارے پتہ نہیں کتنے خدا ہیں، بارش دینے والا، بچے دینے والا، روزی دینے والا۔ پتہ نہیں تم نے کتنے اپنے ہاتھ سے خود کے اپنے خدا بنا لیے۔ خدا انسان کو بناتا ہے یا انسان خدا کو بناتے ہیں؟ تمہارا دماغ نہیں کام کرتا۔ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ وہ خدا ہی کیا کہ جس کو انسان بنائے۔ دوسری آیت، پہلی آیت قل هو اللہ احد، دوسری آیت اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو سونے کی ضرورت ہے، نہ اسے بیماری لگتی ہے۔ وہ سب ان چیزوں سے پاک ہے۔ تم یہ دیکھو کہ جس خدا کو تم مانتے ہو وہ اس آیت پہ پورا اترتا ہے۔ کیا تمہارا خدا کھاتا پیتا تھا؟ اب تو تم نے ان کے بت بنائے ہیں نا، جب وہ دنیا میں موجود ہوں گے، جب تھے، جن لوگوں کے تم نے بت بنائے ہیں، جب وہ دنیا میں تھے کیا وہ کھاتے نہیں تھے؟ کیا وہ پیتے نہیں تھے؟ کیا ان کو بیماری نہیں لگتی تھی؟ وہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا کی یہ صفت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، تیسری آیت کا ترجمہ، نہ اس کے کوئی والد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جن خداؤں کو تم پوجتے ہو، جن خداؤں کو تم مانتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، کیا ان کے کوئی والد نہیں تھے؟ کیا وہ پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کیا ان کے کوئی بچے نہیں تھے؟ تھے۔ خدا کے علاوہ یہ ذات کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے کوئی والد والدہ نہ ہو اور جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اللہ پاک ہے، ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیٹی سے، بچے سے، بیوی سے، ہر چیز سے اللہ پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں، اس بے شکل کی شکل جیسا کوئی نہیں، اس بے وجود کے وجود جیسا کوئی نہیں۔ تم کس کو خدا مانتے ہو؟ تم اپنے بت کو خدا مانتے ہو؟ تمہارے بت کی شکل کا کوئی اور بت نہیں؟ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نور کا، اللہ پاک نور ہے زمین و آسمان کا، اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس کی یہ حقیقت ہے۔ خدا کو اگر دیکھا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علاوہ نہ خدا کو کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ ہی دیکھے گا۔ وہ ایک ہی ذات ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے معراج کی رات۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ارے خدا کی شان تو تمہاری مذہبی کتابیں بھی بتاتی ہیں، تو تم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری مذہبی کتاب کہتی ہے خدا ایک ہے، تم خدا کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ تمہاری مذہبی کتاب کہتی ہے بت پرستی غلط ہے، خدا کو کوئی عکس نہیں ہے، خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا کا کوئی بچہ نہیں ہے، خدا کے کوئی والد نہیں ہے، تم کیوں مانتے ہو؟ تمہاری مذہبی کتاب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرتی ہے۔ کبھی پڑھ کر تو دیکھو، اگر تم نے اپنی مذہبی کتاب بھی پڑھی ہوتی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج نہیں کرتے
تمہاری مذہبی کتاب اتھروا وید باب 127 آیت 1، اتھروا وید باب آیت نمبر 3، اتھروا وید 4، رگ وید باب 1 آیت نمبر 9، سام وید باب 2 آیت 152، یجر وید باب 31 آیت 80، رگ وید باب 6 آیت 10، اتھروا وید باب 8 آیت 5، رگ وید باب 30 آیت 3، رگ وید باب 18 آیت 9، رگ وید باب 1 آیت 4، رگ وید کتاب نمبر 1 باب نمبر 142 آیت 3، رگ وید کتاب 2 باب 3 آیت 2، رگ وید کتاب 5 باب 5 آیت 2، رگ وید کتاب 7 باب 2 آیت 2، رگ وید کتاب 10 باب 64 آیت 3، رگ وید باب 10 آیت 2، یجر وید باب 20 آیت 37، یجر وید باب 21 آیت 27۔ یہ جو سارے حوالے میں نے تجھے دیے ہیں تیری مذہبی کتابوں کے، ان سب میں ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور کچھ حوالوں میں تو ان کا ذکر نام کے ساتھ بھی ہے۔ کلکی پرانا باب 2 آیت 14 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 بڑے صحابہ تھے ان کا بھی ذکر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، یہ 4 صحابہ کرام کا بھی ذکر کلکی پرانا باب 2 آیت 14 میں ہے۔ جب تم بھگوت پرانا پڑھو گے کتاب 12 باب 12 آیت 18 سے 20 تک، تو اس میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے ہوں گے اور مکہ کے شہر میں پیدا ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام بھگوت پرانا باب 12 آیت 18 تا 20 میں آپ کے والد کا نام بھی موجود ہے، اور آپ جس شہر میں پیدا ہوں گے اس شہر کا نام بھی موجود ہے مکہ۔ بھگوت پرانا باب 3 آیت 25، اس میں بھی موجود ہے کہ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوں گے۔ کلکی پرانا باب 2 آیت 4، اس میں بھی موجود ہے کہ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوں گے اور مکہ میں پیدا ہوں گے۔ کلکی پرانا باب 2 آیت 11، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی موجود ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ کلکی پرانا باب 2 آیت 15 میں موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 تاریخ مہینے چاند کی وہ پیدا ہوں گے۔ اور آپ غور سے سنو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں ظاہراً تشریف لے کے آئے، اور وہ تمہاری کتاب بھی اس کی گواہی دے رہے، کلکی پرانا باب 2 آیت 15 میں۔ اسی کتاب کلکی پرانا باب 2 آیت 15 میں آگے لکھا ہے کہ ان پہ پہلی وحی غار میں آئے گی، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی غار میں آئی۔ اب دیش رانا، تم خدا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، قرآن پاک پڑھو، اپنی مذہبی کتاب بھی غور سے پڑھو اگر وہ اصل حالت میں موجود ہے تو۔ قرآن پاک کے علاوہ باقی تمام جو مذہبی کتابیں ہیں وہ بدلی جا چکی ہیں۔ قرآن پاک ایک واحد ایسی کتاب ہے جو آپ پاکستان سے لیں، دوسری انڈیا سے لیں، تیسری امریکہ سے لیں، چوتھی سعودی عرب سے لیں، کسی بھی ملک سے آپ کئی قسم کے قرآن پاک اکٹھا کریں تو آپ سب کو ملائیں اور آپ اس میں کچھ فرق نہیں محسوس کر سکتے، اور نہ ہی اس میں کوئی فرق موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لعنت ہے ان پر جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک خدا کی طرف سے۔
اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ قرآن پاک کے علاوہ باقی تمام کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں رد و بدل ہو چکی ہے سوائے قرآن پاک کے۔ اور قرآن پاک سے پہلے جو بھی نبی آئے اور کتابیں آئیں وہ ایک وقت کے لیے مخصوص تھے۔ وہ نبی بھی ان مخصوص قوموں کے لیے آئے تھے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے۔ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ تو اے اپدیش رانا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں اور تمہارے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ تو قرآن پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، توبہ کرو۔ اگر مجھ سے اور بات کرنا چاہتا ہو تو میں پاکستان میں ضلع توبہ ٹیکسنگ، تحصیل گوجرا میں رہتا ہوں۔ 0341 77 70 294 یہ میرا سیل نمبر ہے۔ اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے بات بھی کر لینا، اگر تم اور کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ 0301 711 6262 یہ میرا نمبر ہے، مجھ سے بات کر لینا اگر کرنی ہو تو، اگر کوئی اور جواب لینا ہو۔ اللہ کے فضل سے میں کئی تمہیں حوالہ جات دے سکتا ہوں، لیکن بات تو وہی ہے نا، کو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ بغیر دلیلوں کے مانتے ہیں، ایک دلیل سے ہی مان جاتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ ان کے سامنے تم 1000 دلیلیں رکھ دو وہ نہیں مانیں گے۔ المختصر کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، ہم اس رب کو مانتے ہیں۔ ہم اس رب کو مانتے ہیں کہ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے۔ تم بغیر ستون کے، بغیر پلر کے ایک کمرہ نہیں بنا سکتے 40 بائی 40 کا یا اس سے تھوڑا سا بڑا۔ یہ آسمان کی طرف دیکھو، کوئی تمہیں پلر نظر آتا ہے؟ کوئی ستون نظر آتا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ میں نے بغیر ستون کے آسمان پیدا کیا۔ قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے، یہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہیں یہ کب کی ایجاد ہے؟ آج کل کی ایجاد ہے؟ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے ہماری یہ ایجاد ہوئی، لیکن اس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی موجود ہے۔ یہ دنیا کیسے بنی، کیسے دھماکے ہوئے، کیسے یہ کہکشائیں وجود میں آئیں، اس کی کیسے حقیقت کا پتہ چلا ہمیں؟ آج ہی پتہ چلا، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، لیکن اس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی موجود ہے۔ بہت سی جو سائنس کی باتیں ہیں جو آج ہمیں معلوم ہو رہی ہیں وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی موجود ہیں۔ یہ اس خدا کی نشانی کم ہے؟ یہ جو ہماری جلد ہے اس میں ایسے سیلز پائے جاتے ہیں کہ جو ہمیں درد کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ہمیں کب پتہ چلا؟ آج ہی پتہ چلا، تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ہماری جلد میں سیلز موجود ہوتے ہیں کہ جب وہ جل جائے، وہ سیلز جل جائیں، وہ سیلز ختم ہو جائیں، تمہارے زخم پہ کچھ بھی کیے جاؤ، سوئی ہوئے جاؤ، ہمیں درد نہیں ہوگا۔ جب وہ سیل زندہ ہوں گے تو ہمیں درد محسوس ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی موجود ہے۔ میں بہت سی تجھے ایسی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ اپدیش رانا، اب ٹھنڈے دماغ سے اس ویڈیو کو دوبارہ سننا اور مجھ سے بات بھی کرنا۔ اگر تجھے اور بھی علم کی ضرورت ہے تو مجھ سے ہی رابطہ کرنا۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی حافظ نہیں ہوں، کوئی قاری نہیں ہوں، کوئی ذاکر نہیں ہوں، کوئی مفسر نہیں ہوں۔ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور غلام ہوں انشاءاللہ۔
اور اللہ پاک کے فضل سے میں تمہارے کو جواب اپنے علم کے مطابق بھی دوں گا، اور انشاءاللہ جن کا مجھے علم نہ ہوگا میں وہ تجھے جواب لے کے بھی دوں گا۔